बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा हम हाजिर हैं उसी बिजली के रोने के साथ, उसी महंगाई के रोने के साथ। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, कुछ कमेंट्स भी दे दिया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके, और लाइक भी कर दिया करें ताकि हौसला अफजाई हो हमारी, और मज़ीद हम इस पे काम और बेहतर अंदाज में कर सकें। तो महंगाई के हवाले से, क्या महंगाई के हवाले से तो खैर रोज़ाना का ही मामूल बन गया है, हर व्लॉग के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, एक थप्पड़ पड़ा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी हुकूमत को एक थप्पड़ मारा है ज़बरदस्त किस्म का IMF ने। बिल्कुल। वो थप्पड़ क्या है आपको पता है? जी। क्या थप्पड़ है वो? जी, ये बिजली के अंदर जो अभी जो एहतजाज और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, और ये ताजिर बिरादरी ने जो एहतजाज किए थे, रिकॉर्ड तोड़, यानी कि तमाम तर जो ताजिरों के लीडर थे, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से था, बेशक वो मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को कर रहे थे, या दीगर दूसरी जमातों को फेवर कर रहे थे, लेकिन वो इस पॉइंट के ऊपर एक हो गए थे और उन्होंने सब ने शट डाउन किया पूरे पाकिस्तान में। तमाम होल सेल मार्केट्स और तमाम तर कराची के अंदर भी वो पूरे पाकिस्तान में बन रही। तो इसका मतलब है कि तमाम तर लोग परेशानी के आलम के अंदर हैं। और दूसरा ये आपके निगरां वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिजली को के नरखों को बिला वजह जो है वो जवाज़ बनाया जा रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है, बिजली का कोई इशू नहीं है, बिजली के बिलों का कोई इशू मसला नहीं है। यार, आम लोग तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से हमारा वास्ता रहता है, हम भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें अंदाज़ा है इन चीज़ों का कि लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे लोग जो है बिजली के बिल जमा करवाएं, बच्चों को तालीम दिलवाएं, या 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रही है लोगों को। ये तो हमारा हर व्लॉग के अंदर जिक्र होता है। अच्छा, जो थप्पड़ पड़ा है इनको IMF से, इन्होंने कहा था कि जी आप की जो है हम जो तजवीज़ है, इन्होंने तजवीज़ दी थी ना कोई लोगों ने कि क्या 300 यूनिट से ऊपर जो जाएगा तो उसको जो हम डबल कर देंगे। और दूसरा ये कि 10 रुपये तो मजीद 9 रुपये कुछ पैसे लमसम 10 रुपये ही लगा लें कि 10 रुपये यूनिट में इजाफा मजीद कर दिया गया। आप ये देखें, बिजली पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के लोग अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त के टैक्स अदा कर रहे हैं। सही है, कोई लोग जो तनख्वाहदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, अच्छा इसके लिए क्या, अगर उनको रिलीफ देना है तो IMF की परमिशन चाहिए। यानी कि इस मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया खालिद साहब, किस नहज पर पहुंचा दिया। अरबों खरबों रुपए लोगों के अकाउंट घरों से बरामद हो रहे हैं, खरबों रुपए लोगों के, 2-3 लोगों के घरों से बरामद हुए हैं फिलहाल। उसके अलावा तो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पता नहीं क्या मामला होंगे। तो क्या उससे पाकिस्तान का कर्जा या IMF से छुटकारा नहीं है? क्या ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो? ये लोग वही पाकिस्तान को बेसाखी और बेकारी और ये वो बनाए रखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा थप्पड़ के बारे में थोड़ा जिक्र करें, ये जो इनको ज़बरदस्त करार किस्म का थप्पड़ दिया IMF ने। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और ऐसे हालात में जब जो महंगाई के ऊपर मीडिया, तो आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, सब सही है। बात ऐसी नहीं। IMF के ये महकूम है, IMF के ग़ुलाम हैं। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं और किसी मतलब मशरूत कर्जा होता है तो उसमें जो वो कहता है वो करना पड़ता है। इन्होंने, हमारे निगरां वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को ठंडा करने के लिए जो पूरे मुल्क में मुज़ाहरे हो रहे थे, उसके लिए इन्होंने जो है ये एक लॉलीपॉप दिया था कि हम आपको 300 यूनिट पे 3000 और इस पे 6000 ये रिलीफ देंगे, लेकिन मशरूत कर दिया था IMF की अप्रूवल। IMF ने जनाब उसको मुस्तरद कर दिया और ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, कहने लगा आप बात कर रहे हैं कम की, रिलैक्स देने की, आपको 10 रुपये या कितने यूनिट के बढ़ा रहे हैं, और ये तो अभी बढ़ा रहे हैं ना, तो अभी ये कहाँ तक लेकर जाएंगे उनकी महंगाई। आपको बताऊं, महंगाई सुना है कि 90 रुपए तक लेकर जाएंगे यूनिट। महंगाई के ऊपर अब ब्रेक नहीं लगेगा। जो महंगाई हो रही है, वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि मुल्क जो है इस वक्त माशी हालात के बिल्कुल वर्स्ट हालत है।
اور یہ جب تک صحیح نہیں ہوگی، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، پولیٹیکل استحکام آئے گا تو آٹومیٹک آہستہ آہستہ وہ بھی سالوں میں جا کے پھر اس کے بعد آپ کا یہ معاشی استحکام تو آئے اس گا۔ وقت تک لوگ کیا کریں گے یہ اس بتائیں نا، وقت اس تک وقت تک لوگ کیا کریں گے؟ بھائی لوگ ایک خودکشیاں دانشور نے کریں کہا ہے ہیں؟ ابھی یا بہت پھر سے پورے یعنی کہ سب پورے لوگ اٹھیں اپنی فیملیوں کو لیں اور سمندر میں غرق ہو جائیں؟ بھائی ابھی ایک دانشور نے تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ خیر کرے کہ پاکستان کی حالت افریقی ممالک جو ہیں نائجر، انگولا، سمجھے نا، یہ آپ کا نائجیریا، یہ آپ کا ایتھوپیا، ان کی صورتحال ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں نا بھائی، ہم آپ بھی تو فیس کر رہے ہیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں، روزگار ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، تو اس کے لیے جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں اور ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ارے نا۔ کون کرے گا؟ دیکھیں ہاں عملی اقدامات کون کرے گا؟ بھائی اس وقت جو کون کرے طاقتور گا؟ لوگ ہیں وہی کریں گے، وہ کرائیں گے، جو جن کا کنٹرول میں چل رہا آپ دیکھیں نا 16 ماہ کی کرپشن، ہے۔ ہاں ایک سیاسی پارٹی کے 16 ماہ کی کرپشن 97 ارب روپے نکل رہی ہے صرف ایک جگہ سے۔ جی اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ ایک بہت بڑی لسٹ ہوگی اگر اس کو۔ اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے اس کے بعد یہ نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس یہ نیب میں چھاپے مارے، مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، وہ بالکل حاجی ثناء اللہ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں، تو انتقامی کارروائی لی جاتی انتقامی اس پہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ پہلے یاد نہیں آیا کہ اتنا کس کے پاس پیسہ کتنا ارب رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات اگر آپ نے تو آپ سب سے پہلے تو نواز شریف جو ہے جن کی باہر جائیدادیں لندن میں ہی جو ایون فیلڈ وغیرہ ہی ہے، اگر کرنا ہے آپ کو تو ختم بات ہے۔ طاقتور لوگ اگر ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر اٹھا کے ان کو اندر کر کے بولے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ سب کچھ دولت واپس کرنے کا سگنیچر نہ کرو۔ دولت لے لی جائے تو آپ کا آئی ایم ایف کا آدھے سے زیادہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ اس قرضے کی قسط نہیں نکال پا رہے، اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ کو، اور اس اچھا کی انسٹالمنٹ دی انسٹالمنٹ تھی دینے، تو اچھا قرض اپنی جگہ پر ہے، انسٹالمنٹ دینے کے لیے عوام کے اوپر اتنا ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، صرف قرض قسط دینے کے لیے۔ ایکچوئل قرض اپنی جگہ پر ہے، پھر قرضہ اتارنے کے لیے کچھ عرصے بعد جائیں گے، جب ان کے بعد 2-4 قسطیں ہو جائیں گی پھر جائیں گے تھوڑا سا قسط دینے کے بعد پھر نیا قرضہ لے لیں گے، نیا قرضہ لینے کے بعد پھر وہ حکومتوں کی عیاشیاں شروع ہو جائیں گی ان کی۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا رومی صاحب۔ آپ اس وی لاگ کو جو ہے نا سیو کر کے رکھیے گا، جو آنے والے حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں، اور انسان کا روٹی کھانا گزر کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ لوگ ہو چکا ہے مشکل، ہو کیا جائے گا، مشکل ہو بچوں کی چکا ہے بھائی۔ بالیاں بیچ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائے، ہر شخص جو ہے نا اپنے بل اور یہ مہنگائی کو کور کرنے کے لیے سب کچھ بیچ رہا ہے، خرید نہیں رہا۔ اب جب وہ بیچ رہا ہے تو خریدار بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، ٹوٹل آئی ایم ایف کی قسط ادا کرنا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے حکومت نے کیا نا، لوگوں کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی، یہاں پبلک کے پاکستان میں رہنے والے شہریوں کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں اور پاکستان کو قرضے کے بوجھ تلے دبائیں ہیں، حکمران عیاشیاں کریں، ان کے ہزاروں کروڑوں روپے جو ہیں ان کے مراد کے اندر خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے یہاں کا عوام۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے کس کے لیے؟ آپ کے حکمران کے لیے۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات، ان حالات پہ بھی یہ ہمیں آپ کو فکر ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ یہ چینی کا جو بحران آیا ہے، آپ سوچیں چینی اس وقت 180-185 روپے کلو مل رہی ہے۔ بالکل انہوں نے کیا کہ چینی وافر مقدار میں موجود تھی اور کافی سستی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بولا یار جتنی ان کی، چونکہ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں بڑے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے ان کی شوگر ملے، انہوں نے بولا یار ان کو جو ہے نا ایکسپورٹ کر دو۔ انہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا، ڈالر کمائے۔ اب جب آپ نے حد سے زیادہ ایکسپورٹ کر دی اپنے کمانے کے لیے تاکہ آپ کو ڈالر ملے، تو چینی کا یہاں ہو گیا اب نقصان۔ اب یہی چینی آپ امپورٹ کریں گے، سنیں
یہ چینی امپورٹ کی جائے گی. جب امپورٹ کی جائے گی تو آپ کس میں دو گے؟ ڈالر میں. اور ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے میں آپ بتائیں یہ جو ریٹ بتاتے ہیں 300 کا ہو گیا, 305, 310, یہ سب ہو گیا. آپ مارکیٹ میں جائیں, لوگ جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ڈالر خریدنے جاتے ہیں, ڈالر نہیں مل رہا کیونکہ کچھ ڈالر لے کے جانا. 4.5 لاکھ سے جب زیادہ ڈالر جو ہے باہر وہ چلے لوگوں گئے. کے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کے گھروں سے ڈالر نکلیں گے, لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہوں گے ڈالر, تو کیسے آدمی کو ملے گا جو باہر جا رہا ہے جس کو $2000, $4000, $3000 چاہیے, تو وہ ڈالر کیسے لے گا جب ڈالر ہی تہخانوں کے اندر پڑے ہوئے سب کے. ملک کے کسی کو بھی فکر نہیں ہے بھائی, ملک کے کسی شخص کو. یہ جو ہے عوام مارا جا رہا ہے, اور اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ روم جل رہا ہے اور نہرو بانسری بجا رہا ہے, وہ اعلیٰ حساب ہے. حق اور سچ بات کہہ نہیں سکتے, حالات اتنے ایسے خراب ہیں. آپ دیکھیں ذرا سا آپ کچھ کہیں تو فوراً معلوم ہوا کہ آپ کو ہی غائب کر دیا جائے گا. کوئی شخص یعنی کہ اس وقت محفوظ نہیں ہے حق بات سچ بات بتانے سے. پیمرا نے آرڈر کیا ہے کہ صاحب یہ خبر ہو تو یہ 4تھے نمبر پہ لگانا, جو کہ ہیڈ لائن بننی چاہیے. پیمرا کو نے یہ ٹی وی چینل, اور پھر کون سی خبر؟ کوئی بھی ایسی خبر جیسے یہ اسٹرائک ہو رہی تھی پورے پاکستان کے اندر, کسی نے دکھایا نہیں دکھایا. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سوشل میڈیا نے دکھایا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ زندہ ہے, اور اس پہ لوگ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار, اپنی فیلنگز کا اظہار اس پہ کرتے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ جائیں مین اسٹریم میڈیا تو بھائی دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے. ایک چیز یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم کے اندر 2 بڑے اتحادی تھے, پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرا اتحادی پیپلز پیپلز پارٹی. پارٹی. اچھا, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی کہ جی 90 دن میں آپ الیکشن کروائیں, وہ تو بس ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے بھی چاہیے, اور اس کے اوپر عام لفظوں میں کہہ لیں, آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی وہی اوقات دکھا دی, انتقامی کارروائی کر کے اوقات دکھا دی اپنی. مطلب یہ دراڑ پڑ چکی ہے, دوبارہ کوئی لگتا ہے کہ دوبارہ ان کا کوئی اتحاد بنے گا؟ ان کا اتحاد مجھے وہی لگ رہا ہے کہ جو آگے جا کر جو ان کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ بن سکتا ہے. بھائی یہ مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا فطری اتحاد ہے, یہ غیر فطری اتحاد ہے. ان کی پالیسی, ان کے خیالات, ان کے نظریات الگ ہیں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ کے الگ ہیں. مسلم لیگ پالیٹکس نہیں کرتی, پیپلز پارٹی پالیٹکس کرتی ہے, سیاست کرتی ہے. مسلم لیگ سیاست کے اندر خریداریاں کرتی ہے, نیلام گھر لگاتی ہے, ججوں کو خریدنا, لوگوں کو خریدنا, ویڈیو بنانا, یہ کرنا, یہ ان کا ایک پرانا وتیرہ آ رہا ہے. ہم تو ان کو 20 سال سے دیکھ رہے ہیں, 25 سال سے, سمجھے نا آپ. تو بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا پیپلز پارٹی نے تو سیدھی بات کی 90 دن میں الیکشن کراؤ, اور وہ کیا کہہ رہی ہے نومبر میں جا کے کراؤ. تو نومبر کہہ رہا ہوں, آپ جنوری فروری نیکسٹ ایئر. اور جو حالات چل ابھی رہے دیکھیں ہیں نا اگست کے اندر ہوں نا, اگست سپتمبر اکتوبر کے مڈ میں یا لاسٹ کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے 3 مہینے میں. تو یہ بالکل. کس قانون کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کر ان کو کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ ارے صاحب قانون جو ہے نا وہ آئین کے تابع ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ صدر 90 روز میں الیکشن کرائے گا, اسمبلی تحریر ہو, ختم ہو, ٹائم پورا کرے, جیسے بھی. لیکن آپ دیکھیں صدر کو ان حالیہ دنوں میں تاریخ دینی تھی, لیکن صدر نے تاریخ نہیں دی. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک خفیہ پریشر, طاقتور پریشر جو پڑتا ہے نا, بات سمجھیں آپ, میں نام نہیں لے رہا کہ مطلب سمجھے, ان کا پریشر پڑتا ہے تو یہ کوئی ریزائن کر رہا ہے. ابھی دیکھیں ایک جج نے ریزائن کر دیا, اور ابو الحسنات ذوالقرنین جو جج تھا جو عمران خان کی وہ کر رہا تھا, اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ عمران خان بات سنیں, میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں, میں دلیر جج ہوں, میں انصاف پہ فیصلہ کروں گا, آپ بے فکر رہیں. یہ کہنا تھا تو یہ ظاہر بات ہے ان کو یہ ہوا, یہ پارٹی بن گیا. وہ بندہ چھٹی پہ گیا, وہ لمبی چھٹی پہ گیا. عمران خان کی آج ضمانت کا کیس تھا, اور آج 100% ضمانت ہونی تھی. تو ابھی عمران خان کس کیس کے اندر ہے؟ ابھی تو توشہ خانہ کے اندر کیس سائفر میں ڈالا ہوا ہے سائفر میں کیا ہوا ہے. جبکہ سائفر سب کو پتا ہے کہ کیا ہے, سائفر کو تو بنایا ہے. اور یہ بات صحیح کہتے ہیں عمران خان کہ سائفر کو اس لیے آن ریکارڈ لا رہے ہیں, اس میں ان کو ڈونلڈ رو اور آپ کے یہ باجوہ صاحب جو ہیں
جو تھے ان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. معاملات اتنے خطرناک ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ، ہمارے ملک پہ. لیکن ہمیں تو یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، حالات برے ہو رہے ہیں، بل دیا نہیں جا رہا. اس گھر میں اگر ایک شخص کمانے والا ہے، 4 بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ کس طرح کرے اچھا گا؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے اس ویلاگ سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ذکر کیا تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ آدھا کلو گوشت ایک غریب آدمی ہے، یہ مڈل کلاس ہے نا، مڈل کلاس تو آدھا کلو گوشت. تو آپ تھوڑا بتائیں آدھا کلو گوشت کا جو کیلکولیشن آپ نے مجھے بتائی تھی کتنے پیس کتنے کا، یہ کیلکولیشن ذرا دوبارہ بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے اس کو. بھائی آپ آدھا کلو گوشت بچیا کا، یہ بکرے وکرے کا نہیں، بچیا کا آدھا کلو گوشت لیں، اس کو جب وہ بنا لے تو اس کی بوٹیاں گن لیں. اگر اس نے نارمل بوٹیاں بنائی ہیں تو 12 بوٹیاں چڑھتی ہیں. ایک بوٹی 45 روپے کی ہو گئی. اب 45 روپے کی ایک بوٹی اگر کوئی غریب مزدور ہوٹل پہ کھائے گا، 2 بوٹی ڈالی تو اس میں دوے کی بوٹیاں ہیں. آئل اور اور کتنے چیزیں اور دوسرے لوازمات وہ الگ ہیں. کیسے کھائے گا روٹی؟ وہ جتنی محنت کر کے وہ تو جو تصور کمائے ہی گا. نہیں ہے گوشت کھانے کا. نہیں تصور بھول جائے. دالوں کے ریٹ دیکھ لیں آپ، دالوں کے ریٹ بھی 100 روپے سے ارے اوپر ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو قربانی کا گوشت کھائے ہوئے، جب قربانی ہوئی تھی اس وقت کھایا تھا، اس کے بعد ہمارے یہاں گوشت آیا. اور پھر دالیں کھائیں تو دالوں کا حالت دیکھیں، سبزیوں کا حال دیکھیں. جو سبزی کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ یقین کریں کوئی سبزی 200 روپے اور بہت ہلکی سبزی ہے تو 100 روپے کلو سے کم دیں گے. ورنہ یہی سبزیاں تھی 40 50 60 40 50 60 روپے ملتی. لیکن میں تو بتا رہا ہوں، ہم تو خود مطلب خریداری کرتے ہیں، سب گھر کا سودا لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کیا حل ہو رہا ہے. مشکل ہو جاتی ہے، سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز ڈالو یہ لے لو. بہت برے حالات ہیں روبی صاحب. اگر لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے تو بیچارے کتے آپ بتائیں وہ کہاں سے کھائیں گے؟ جو لوگوں کا بچہ کچا ہوتا ہے وہی لوگ ڈالتے ہیں تو کتا اب کھاتا ہے. بچے نہیں رہا بھائی، اب تو خود ہڈیاں کھا رہے ہیں. آپ یقین کریں کیا حالات ہیں. اچھا چلے، یہ تو مہنگائی کی اور سبزی کی اور گوشت کی یہ ساری کیلکولیشن ہو گئی. اب ذرا اٹک جیل کی تو پوزیشن بتائیں کیا ہے. بھائی دیکھیں اٹک جیل کی جو وہاں سے یعنی کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کا سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو آپ 100 سال بھی رکھ لو نا تو وہ اپنے نظریات پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. بچے کو پاکستان کے بعد جو لوگ کرکٹ کے دور سے عمران خان کو جانتے ہیں کہ وہ فائٹر کپتان تھا، اس کو آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی تکلیف بھی دے لیں، کیسے بھی حالات پہ رکھ لیں، وہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹے گا، نہ ملک سے باہر جائے گا. چونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ عوام میرے پیچھے. دیکھیں عوام بہت بڑی طاقت ہے. دنیا کی فوجیں بھی اگر کسی غیر ملک سے لڑتی ہیں تو اس میں اگر عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی جنگ میں ان کو فتح ہوتی ہے. ارے عوام کو چھوڑا ہے کسی قابل؟ آپ دیکھیں نا عوام کو تو الجھا کے رکھ دیں گے بجلی کے بل میں. مہنگائی میں، آٹے میں، چینی میں. صبح اٹھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ پیٹرول بڑا، سب بڑھ گیا. پیٹرول چینی کہاں پہنچی، آٹا کہاں پہنچا، سب کچھ بڑھ گیا. آٹا کہاں پہنچا، چینی کہاں پہنچی. صبح اٹھتے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو رات میں پیٹرول مزید بڑھ جائے. ہاں مہنگائی جا رہی ہے، اسپیڈ اس میں بریک نہیں لگ رہا. تو لوگوں کو تو اس میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. لوگ کیا سوچیں گے کہ کس لیڈر کے پیچھے جائیں، کوئی اگر ان کے حق کی بات کر رہا ہے، ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جائیں. لوگ چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتے. لوگ کمر توڑ کے رکھ دی ہے. 14 جماعتیں جب آئی تھی روبی صاحب، اس وقت سب چیز کیسی تھی، کتنا پیٹرول تھا. تو یہ 10 روپے پیٹرول بڑھا تھا عمران کی گورنمنٹ میں. تو آپ کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے حکومت سے الگ ہو جائیں گے. مہنگائی کا ایشو بنایا تھا سب نے، مہنگائی کا ایشو بنا کہا تھا. اور اس کے بعد کہاں گیا دیا پیٹرول؟ آج بتا دو 300 سے اوپر ہو گیا ہے. تو یہ عوامی نمائندے بھی جو ہے نا ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگ عوام کے سال میں ہیں. یہ ہماری طرح سفر کریں، ہماری جیسے آمدنی کے اندر کا، ان کے پاس دولت کرپشن کی بھری پڑی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. ان کو احساس ہی نہیں کہ مہنگائی ہو. چلیں خالدہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. دوبارہ پھر کسی اور ٹاپک کے اوپر، کل یا پرسوں پھر دوبارہ پھر بہت دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اچھا دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.